अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस कलम आमना खान, एपिसोड 2। वो अपने कमरे में बैठी थी। उसको लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाए। वो गुमसुम सी बेड के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला और अंदर आईं। ज़री, क्या हुआ है बच्चे? उन्होंने उसकी आंखों को गौर से देखा जिनमें गहराई की हदें थीं। ज़री, उन्होंने उसको बाजुओं से पकड़ के प्यार से हिलाया। क्या हुआ है बच्चे? वो जो बात उसको बताने आई थी सब भूल गई थी। अम्मा, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहती हूँ, उसने चेहरे पे बगैर कुछ तासुर दिए बोला। क्या? उन्होंने हैरत से पूछा। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम होश में तो हो न ज़मीना? उन्होंने परेशान होते हुए उससे पूछा। वो जो बिल्कुल मगन सी बैठी थी जैसे कोई बड़ा फ़ैसला करना चाह रही हो। हाँ, मैं होश में हूँ अम्मा, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। ज़री, होश में नहीं हो तुम बिल्कुल भी। उन्होंने सख्ती से उसको देखा और बोली, तुम्हारे बाबा जान ने रजब खान से तुम्हारी शादी का फ़ैसला कर लिया है और तुम्हें आगे यूनिवर्सिटी पढ़ना है। वो थोड़ी आगे हुई। उसने माँ का हाथ पकड़ा, उनके कंधे पर सर रखा और कपकपाते होठों से बोली, माँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। रजब भाई को तो मैं अपना भाई समझती हूँ, बिल्कुल लाला गुल की तरह। उसने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। माँ का दिल पिघला। उसने उसका सिर कंधे से हटा के गोद में रखा। ज़री, मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते। रजब बहुत अच्छा लड़का है, खुश शक्ल है, इज़्ज़त करने वाला है, अपना कारोबार है उनका। है ही कौन उनके घर में? वो, पलवेशा और उसके माँ बाप। बस तुम बहुत खुश रहोगी वहाँ। उन्होंने बेटी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा और नरमी से उसका माथा चूमा। माँ, आप चाहती हैं ना मैं रजब भाई से शादी कर लूँ? मैं कर लूँगी, बस मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दिलवा दें, उसने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। ज़री, फिजूल की ज़िद ना करो, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे बाबा जान के फ़ैसले के आगे मैं नहीं बोल सकती। उन्होंने बेबसी से बेटी को समझाया, लेकिन बेटी में भी उन्हीं का खून था। वो किधर इतनी आसानी से हार मान जाती? उसने सोच लिया था उसने आगे क्या करना है। अम्मा जी, रुकैया बेगम परेशानी से अम्मा के पास आए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो उनको कैसे बताएं। अपने शौहर को बताना मतलब तूफ़ान को खुद दावत देना। वो ऐसे भी इब्राहिम साहब से बहुत डरती थी। अपने बच्चों के हवाले से उनसे उतनी बात नहीं करती थी। उनको पता था उनको कुछ बताना मतलब खुद तूफ़ान को अपने घर का रास्ता बताना। क्या हुआ है बच्चे, कुछ बोलो तो। रुकैया बेगम दादी अम्मी के भाई की बेटी थी। वो दोनों आपस में सास बहू वाला रवैया बिल्कुल भी नहीं रखती थी। वो माँ बेटी जैसे थी। रुकैया उनसे आसानी से बात कर सकती थी। अम्मा जी, उसने बेहद परेशानी में बात शुरू करी। अरे बोलो तो, क्या बात है मड़ा? एक तो जब तुम इतना डर डर के बात शुरू करता है ना, मेरे भाई की औलाद तो लगता ही नहीं है तुम। अम्मा जी, वो बात ही ऐसी है, उन्होंने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। ये पसीना गर्मी की वजह से नहीं था, बल्कि उस तूफ़ान की वजह से था जो उनके घर आने वाला था। अम्मा जी, वो ज़री ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, उन्होंने माथे पे हाथ रखते हुए कहा। क्या? ये क्या कह रहा है तुम? पागल वागल तो नहीं हो गया है ज़मीना? क्यों नहीं करना उसको रजब से शादी? अम्मा जी ज़री से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उसकी इस बात ने उनको भी हिला दिया था। तुम पूछो तो उससे, वो इनकार क्यों करता है? पूछा है अम्मा जी, ज़री कहती है उसको आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। ये लड़की ना पागल हो गया है। अम्मा जी कदरे गुस्से की हालत में चिल्लाई थी। तुम रुको, मैं खुद बात करता है उससे। ज़री, बाहर आओ, दादी अम्मा गुस्से से चिल्लाई थी। दिन को घर पे कोई नहीं होता था सिवाय दादी अम्मा और रुकैया के। अब ज़री के इम्तिहान भी ख़त्म हो गए थे तो वो भी घर पे होती थी। वो आसानी से उससे बात कर सकती थी। जी अम्मा जी। वो जल्दी से आई और उनके पास आके बैठी। क्या हुआ है मड़ा? किसको दादू? वो इतने पुरसुकून अंदाज में पूछ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अंदर से वही जानती थी
کہ اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کے بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اللہ جی میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی ہوں میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتا تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا۔ دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہوتی، مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ زری، بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت کی چپ اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں، میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی ان کا ہی خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے سب دھنی تھی، ضد اس کے خون میں تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہ ہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلی گئی۔ اس کو پتا تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گی۔ وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتا تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کے آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھولوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاؤ۔ پلویشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی۔ وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی وہ۔ زری، تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کے انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مگر وہ بھی پلویشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی، جبکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہو وہ خوش ہی نہیں۔ زری، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلویشہ کو خود ہی اپنے سوال پہ شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس گئی جدھر سب بڑے بیٹھے تھے۔ اماں، آپ کچھ بول نہیں رہی ہیں؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کی دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گمسم تھیں، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مڑا ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں، آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے دونوں نے گھر الگ کر لیے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پہ رہتی تھی۔ اماں، میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لے۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے اور ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پہ موجود تھیں، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی
کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھیں ایک دوسرے کے شوہروں سے۔ وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھی جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھی۔ فیروز، رجب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ گھر کی بچی گھر میں ہی جائے، مگر میری ایک شرط ہے، زرمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلپیشہ کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ وہ اس نے سوچتے ہوئے ہی توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چوک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر میرا حکم۔ میں چاہتی ہوں زری 2 سال یونیورسٹی میں رہ کے اپنی تعلیم کو مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈری تھی، بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسے گنبی مدد ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے یونیورسٹی پڑھی ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ کروایا اور اب یونیورسٹی؟ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھر میں بھی کبھی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی ہی نہیں ہے، اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے اس موقع پہ کر سکتی ہیں جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزاروں یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر۔ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا وہ کیا کر گزرے۔ ہزاروں یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہیں، اور ہیں بھی ہر طرح کے گھروں کے۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی اولادیں جانیں۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، مگر یونیورسٹی والی ضد پہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹیوں کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا اور آپ چاہتی ہیں وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو، وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی،
آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہو، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے، انہوں نے پہلے دکھ سے کہا، اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا تبھی سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل! میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرمینہ! اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئیں۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری، اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کے زرمینہ کہنے نے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ جی باپا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی نسبت تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا جیسے آسمان اس پہ گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہری کھائی میں گر رہی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کی ایک خواہش کا، صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے، ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہوا اور اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہیں بولے۔ وہ ایک فرما بردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے ہے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے وہیں پہ زمین پہ گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پہ اندر سے مر رہی تھیں، مگر پھر بھی ایک فرما بردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی یہ حالت دیکھ کے چپ نہ رہ سکی۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکم مندانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں، اور اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سے کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئیں جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ سری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے، اس کو اس کے دونوں کوہنیوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ بے جان سی ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں، اب ہمیں اجازت دے، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو اب وہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اسی مہینے زرمینہ اور رجب خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروا دیں گے، ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت خود تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہی تھیں۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے
اور بیٹا بھی تمہارا ہے۔ فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اماں، اس مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی؟ ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں سواتی غصے میں کچھ نہ سوچتے ہیں، نہ کچھ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کر آ گیا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے اور تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اسی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑا چڑھا کے سنایا تھا۔ وہ ایسے بھی زری کے بجائے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس کی اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اٹھیں اور بیٹے کو مار مار کے نیلا کریں۔ فیروز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا، وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والی کدھر تھی جو اس نے کہی ہے؟ ابا جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں، اس کی اور اپنی زندگی کو تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتہ تھا اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے ان کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں، کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرے بچے، بس رونا نہیں اچھا؟ انہوں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا اور خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے ایسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی بہت غلط بات کہی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا اور آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پہ صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے۔ آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے اور روتے روتے باہر آئی۔ پھر جائے نماز ڈالی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کے کسی پہاڑی پہ جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کے رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کر اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی
دن میں جو بھی ہوتا وہ جو بھی کرتی، رات کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی، اور آج تو دکھ ہی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنیں نا، مجھے نہیں کرنی نا ابھی شادی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے بات کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو بہت دکھ تھا۔ اللہ جی، بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اوپر کیا تھا۔ اللہ جی میں خفا ہوں آپ سے بھی، آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا؟ آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں نا؟ میں آگے پڑھ سکتی ہوں نا؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی بس، میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، مجھے پتہ ہے آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے تھے۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کے وہ اس لیے پڑھتی تھی اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک خود ہی قبول کر لے، اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا، اس کے بن مانگے اس کو وہ سب کچھ دیتے جو وہ چاہتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اس قابل بنایا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کرے۔ اللہ جی کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں، وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب باقی پارٹ ہم آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، اور اب تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔